बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त शाज़ीब मासूमी और आप देख रहे हैं मोटिवेशन फॉर ऑल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी रमज़ान सीरीज़ जारी व सारी है कि जिसका टाइटल लम्हा फ़िक्र है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हम किसी न किसी फ़िक्री मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। और आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने लगे हैं उसकी ज़रूरत आज बहुत ज़्यादा है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के बाबरकत लम्हात चल रहे हैं। इन दिनों में लोगों का रुझान कुरान की तरफ ज़्यादा होता है। कुरान मजीद की वो तिलावत कर रहे होते हैं, कुरान मजीद से वो दर्स सुन रहे होते हैं। लेकिन जब रमज़ान करीम हमसे रुखसत हो जाता है उसके बाद हम कितनी बार कुरान खोल के देखते हैं। आइए इस मौजू पर हम जानते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारा दीन हमें क्या कहता है, हमें कुरान से किस तरह मोहब्बत करनी है, किस तरह उसका अदब करना है। तो इस मौजू पर हमसे गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अयाज मदनी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हात में से हमारे चैनल के लिए वक्त दिया। हुजूर, हमारी वीडियो का टाइटल है कि कुरान से दूरी। लोग क्यों कुरान करीम से दूर होते जा रहे हैं, क्यों कुरान सिर्फ हमारा रमज़ान का सब्जेक्ट बनकर रह गया है। और माजरत के साथ मैं कहूँगा कि सिर्फ हम दुल्हन को रुखसत करने के लिए कुरान को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद जब कहीं घर में किसी की मैयत हो जाती है तो हम कुरान करीम को खोल रहे होते हैं। तो इसके अलावा क्या कुरान करीम को खोलना, कुछ आप बताएं कि ऐसा क्यों होता है। माशाल्लाह, बड़े अच्छे टॉपिक का आपने इंतखाब किया है शाज़िब भाई। और कुरान से दूरी की जो बुनियादी वजह, बहुत सारी हो सकती है वजह, लेकिन मैं जो समझता हूँ वो बुनियादी वजह कुरान से दूरी की वो ये है कि हमें तहफ़ीज़ कुरान, तालीम कुरान और तदरीस कुरान के फ़ज़ाइल और फ़वाइद नहीं पता। अल्लाह, बिल्कुल इनके फ़ज़ाइल और फ़वाइद से दूरी की वजह से हम कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। हमने फ़कत यही समझा कि कोई शख्स अगर दुनिया में चला जाए तो उसके लिए इसाले सवाब करें, जी बिल्कुल, या नई दुकान खोली या नया घर लिया तो फ़कत उसके अंदर बरकत के लिए कुरान पाक पढ़ा जाए, जबकि कुरान करीम के नुज़ूल का मकसद ये नहीं है। बेशक आप देखिए कौन सी ऐसी उलझन और कौन सा ऐसा मसला है शाज़िब भाई जो कुरान ने हल नहीं किया। अल्लाह अकबर। बेशक सीधा और सच्चा रास्ता कौन सा है, ये किसने बताया? कुरान ने। कुरान मजीद। हक और सच क्या है, ये कौन बता रहा है? कुरान बता रहा है। बेहतरीन जिंदगी, दुनियावी जिंदगी और उखरवी जिंदगी, दोनों में बेहतरीन क्या है और इन दोनों जिंदगियों को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, कौन बताता है? हमें कुरान बताता है। हमें कुरान बताता है तरक्की और उरूज क्या है, हमें कुरान बताता है हकीकी कामयाबी क्या है, हमें कुरान हकीकी रोशनी देता है, हकीकी जो है वो शऊर फराहम करता है। तो ऐसी कोई उलझन, कोई ऐसी उलझन नहीं है कि जो कुरान ने दूर न की हो। बल्कि मैं तो कहूंगा कि साइंस को भी अगर आप देखें तो उसका एक एक टॉपिक आपको कुरान मजीद से मिलता है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में मिल जाता है। बेशक। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने तो हमारी हर उलझन को दूर कर दिया, बेशक, हमारी हर परेशानी को दूर कर दिया। आप किस परेशानी में मुब्तला है, आप जिस परेशानी में मुब्तला है, आप कुरान करीम फुरकान हमीद आइए, पढ़िए, मुताला कीजिए, उलमा की सोहबत में बैठिए, दर्स कुरान जो है कि निशिस्तों में बैठिए। आपको पता चलेगा कि कुरान सिर्फ बरकत के लिए नहीं आया, बल्कि ये कुरान का जो अगर आप देखें ना, कुरान का जो मौजू है वो क्या है? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी इंसान, कुरान का मौजू है इंसान। अल्लाह, बेशक ऐसा ही। अब कुरान जो है वो इंसान को इंसान बनाने के लिए आया है। बिल्कुल ऐसा। और अगर इंसान हकीकी इंसान बनना चाहता है, कामयाब इंसान बनना चाहता है, तो उसके लिए हमें कुरान को पढ़ना होगा। देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया ये मुबारक किताब है जिसको हमने नाजिल किया। अब देखिए उम्मत की जो जिम्मेदारी है वो क्या है? फत्तबिउहु। रब ने फरमाया ये किताब, मुबारक किताब हमने उतारी, फत्तबिउ, तो तुम उसकी पैरवी करो। बेशक ऐसा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ शाज़िब भाई, ये उम्मत की जिम्मेदारी है जी कि अब कुरान आ गया तो फत्तबिउहु पे अमल करना है, उस पर अमल करना है, उसकी पैरवी करनी है, इसके बरखिलाफ नहीं करना। वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून, कुरान ने कहा ताकि तुम डरो, परहेजगारी इख्तियार करो और अल्लाह इसके नतीजे में तुम पर रहम फरमाए। अब ये जिम्मेदारी हमारी हो गई कि हमने कुरान को अपनी अमली जिंदगी में इसके पैगामात को नाफिज करना है। अब ये पता कैसे चलेगा कुरान कह क्या रहा है? क्योंकि कुरान मजीद तो अरबी में, हमारी जबान तो उर्दू में। आप बताएं क्या करें। अब ऐसे में आप देखिए कि आपको किसने कहा आप खुद रिसर्च करने के लिए बैठ जाए। जितने लोग आज धोखे खाए ना, खुद रिसर्च करने बैठ गए, खुद रिसर्च नहीं करनी। आज का जो दौर है शाज़िब भाई वो उलझाव का दौर है। बिल्कुल ऐसा ही है। टॉक शो चल रहे होंगे, अभी
تمام اس کے اوپر مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جی. ایک 3 قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اپنا مسئلہ بتا رہا ہے, دوسرا اپنا بتا رہا ہے, تیسرا اپنا بتا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد ہوسٹ کہتا ہے بھی ہمارا وقت ختم ہو گیا. بالکل ایسا. اب قوم بیٹھی گی, وہ سوچ رہی ہے, پریشان ہو جاتی ہے, الجھاؤ. تو وجہ یہ ہے کہ آپ خود ریسرچر نہیں بنے. آپ آج دور یوٹیوب کھول کر کے لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے یوٹیوب پہ پڑھا تھا. جی. میں کہتا ہوں کیا یوٹیوب معیار ہے حق اور سچ کا؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ الگ الگ مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہیں. آپ کا کون سوال ہے, آپ نے کس کانسیپٹ سے سمجھنا ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. اچھا, پھر ریسرچ کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے بھائی. بالکل ایسا ہے. یہ ریسرچ کون کرے گا؟ جو پڑھا لکھا ہوگا, جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا, عربی لغت کو جانتا ہوگا, فصاحت و بلاغت کا اس کو علم ہوگا, وہ پڑھے گا, وہ سمجھے گا, وہ ریسرچر ہوگا. آپ اور میں ریسرچر نہیں بن سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تورات پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تورات پڑھنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا, عمر اب قرآن آ گیا ہے. اللہ, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی منع فرما دیا گیا کہ نہیں, اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن آ گیا ہے, قرآن پڑھو. تو لہٰذا ہمیں خود ریسرچر بننے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر بھاگنے کی ادھر بھاگنے کی. یک درگیر محکم گیر. آپ قرآن پڑھیے, قرآن کو سمجھیے. اچھا, قرآن کے نزول کا مقصد تھا ہم اس کی پیروی کریں, لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے آپ نے شروع انٹرو کے اندر بات کی شاہ سے بھائی, کہ ہو رہا کیا ہے؟ ہو رہا یہ ہے کہ قرآن آج خلاف کے اندر, جزدان کے اندر بڑی اونچی جگہ پر رکھا. میں نے علامہ اقبال کی ایک بات, بہت پیاری بات میں نے ایک عالم دین سے سنی, اور میں نے اس کو پڑھا تو نہیں مگر مجھے بڑی پیاری لگی کہ یہ سنانے کے تعلق سے ہے. اور حقیقتاً یہ ہماری چونکہ یہ لمحہ فکر کے نام سے ہماری یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے, تو یقیناً یہ ایک لمحہ فکر ہے جو علامہ اقبال نے ہمیں دیا. علامہ اقبال سے ایک شخص ملنے کے لیے شاہ بھائی آیا, اور اتفاق سے علامہ اقبال اس کو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا سامنے مل گیا. اس نے دیکھا کہ بہت ساری کتابیں رکھی اور سب سے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے. تو علامہ اقبال کے بعد آ کر یہ کہنے لگا, حضور میں تو آپ کو علامہ سمجھتا تھا. تو علامہ اقبال نے کہا تو کیا ہوا؟ فرمایا آپ نے قرآن کو ایسے کھلا رکھا ہوا ہے, قرآن کو ایسے کھلا رکھا ہوا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا اس کو اٹھائیے, جزدان میں ڈالیے اور اوپر رکھ دیجیے. جیسے اس نے یہ بات کی, علامہ اقبال رونے لگے, اور روتے ہوئے آپ یہ کہنے لگے, ایک سوال پوچھا اس سے, کہا میرے بھائی یہ بات بتاؤ, اگر کوئی شخص معذور ہو تو معذور شخص بیساکھی کو اپنے قریب رکھتا ہے یا دور؟ اللہ اللہ. اس نے کہا قریب رکھتا ہے. علامہ اقبال نے کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ معذور کو بیساکھی کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. علامہ اقبال نے کہا میں معذور ہوں, قرآن میری بیساکھی ہے. اللہ, لہٰذا بیساکھی معذور سے دور نہیں ہوتی, قریب ہوتی ہے. تو میں معذور ہوں, قرآن میری بیساکھی ہے, لہٰذا قرآن دور نہیں ہوگا, مجھ سے قریب ہوگا. یہ وہ لمحہ فکر ہے جو سوچنے والے علامہ اقبال نے غیر محسوس طریقے سے ہمیں سمجھا دیا. اور واقعی یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, کہ جب کبھی امت کھڑی ہوگی نا اپنی ٹانگوں پر, ترقی اور عروج ملے گا. فرمایا جب بھی ملے گا امت کو عروج تو وہ قرآن کو تھامنے کی وجہ سے ملے گا, قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے ملے گا, قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے ملے گا. ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کو پڑھیں, علماء کی صحبت اختیار کریں, اس سے دور نہ جائیں, اس کے قریب جائیں. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ بڑی پیاری بات لکھی. آپ نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح گھر کی آبادی انسان اور سامان سے ہوتی ہے, فرماتے ہیں اسی طرح دل کی آبادی قرآن سے ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور دل کی آبادی فرماتے ہیں کہ قرآن سے ہوتی ہے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن یاد نہیں کرتا, یا یاد تو کرتا ہے مگر پڑھتا نہیں ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس نے یاد ہی نہیں کیا قرآن. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بدنصیبی ہے, 60 سالہ 36 سالہ 30 سالہ زندگی مل گئی, ہم نے قرآن یاد نہیں کیا. کتنی افسوس. آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے, لمحہ فکرے کے تعلق سے بات کہوں گا, کہ 4 صورتوں پر نمازیں چل رہی ہیں. 30 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے, وہ 4 صورتیں چل رہی ہیں. آگے بڑھنے کا مزاج نہیں, قرآن کو یاد کرنے کا مزاج نہیں رہا. آپ اس کو یاد کریں گے, یہ قرآن وہ ہے, قرآن کا مطلب ہے ملنا. قرآن جس سے مل جاتا ہے, جو قرآن سے مل جاتا ہے, قرآن اس سے مل جاتا ہے. اور بزرگوں نے کہا جس سے قرآن مل جائے نا
تو دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا, قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا, اور وہاں بھی نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ. تو مفتی احمد یار خان نعیم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس کو قرآن یاد ہو, یا تو یاد نہیں ہے, اگر یاد ہو تو وہ نہ پڑھے. تو فرماتے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ گھر کہ جو انسان اور سامان سے خالی ہو, ایسے ہی وہ شخص کہ جو قرآن کو نہیں پڑھتا اس کا دل ویسے ہی ویران. اللہ اللہ. اچھا, آپ نے 4 صورتوں کی بات کی, آپ نے کہا کہ 4 صورتیں یاد ہوتی ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ 4 جو یاد ہے نا, ان میں بھی کہیں نہ کہیں مخارج کی غلطیاں ہوتی ہیں, اور ان کا بھی آپ کو پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. بس یہ آپ نے اچھی توجہ دلائی شاہ سے بھائی. دیکھیں وہی بات کہ دیکھیں, اچھا ایک تو یہ ہے کہ قرآن یاد نہیں ہے جی. اب جو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں تو اس کو اس انداز سے نہیں پڑھ رہے جیسا تقاضا ہے. بے شک. ورتل قرآن ترتیلا کے تحت نہیں پڑھ رہے ہوتے, کیونکہ ہم نے قرآن پڑھنا ہی سیکھا. اچھا ہمارے گھر میں ایک گاڑی آئی, ہم نے ڈرائیونگ سیکھی. جی بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, موبائل نیا لیا, کوئی اچھا اینڈرائڈ موبائل لیا, ہم نے چلانا سیکھ لیا. اچھا آج انگلش کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے وہ لوگ, بہت سے ایسے لوگ ہیں مطلب جو پیدا ہی یہاں ہوئے, اردو بولنے والے یا جو بھی ان کی مادری زبان ہے, جو بھی بولنے والے ہیں, تو آپ انگلش ان سے بولتے ہوئے سنیں گے نا تو ایسا لگے گا کہ یہ انگریزی, بالکل امریکن ایکسنٹ بول رہے ہوں گے, بالکل پراپر طریقے سے بول رہے ہوں گے. انہوں نے سیکھا, لیکن افسوس کی بات یہ ہم نے سب کچھ سیکھا, ڈرائیونگ سیکھی, موبائل چلانا سیکھا, ہم نے انگلش سیکھی, لیکن قرآن نہیں سیکھا. اللہ, ہم نے دین نہیں سیکھا, ہم نے اسلام کی باتوں کو نہیں سیکھا. اس بات پر مجھے وہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے, فکر کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا اتنی سیکھ لی کہ انگریز کو انگریزی پڑھا دیں, دین اتنا نہ سیکھا کہ باپ کا جنازہ پڑھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بالکل ایسا ہی ہے. تو لہٰذا اب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے آپ کو اپنا ذہن بنانا ہوگا. فضائل قرآن دیکھیے, بزرگان دین کے انداز دیکھیں شاہ زیب بھائی کہ کتنے حسین انداز ہوتے تھے. قرآن سن کی محبت دیکھیے جی. اور بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان اولیاء اللہ کے ماننے والے, ان سے محبت کرنے والے ہیں, تو ہم ان کے انداز کو اپنائیں تاکہ ان کی طرز زندگی ہمارے اندر آئے. امام قطعی رحمۃ اللہ علیہ نے 12,000 قرآن دوران طواف ختم کیے. اللہ, 12,000. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر دن اور رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے, اور یہ آپ کا جو روٹین تھا زندگی کے 40 سال رہا. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کیا. اللہ, جس جگہ آپ کا انتقال ہوا وہاں 7,000 مرتبہ آپ نے قرآن ختم کیا. کتنی محبت تھی اہل اللہ کو قرآن سے, کتنی الفت کیا کرتے تھے یہ قرآن سے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں, ہم ان کے انداز کو اپنا, بے شک قرآن سے محبت کریں, قرآن کو پڑھیں. اور یہ تو مہینہ بھی ایسا ہے کہ اس مہینے میں ہم جتنا زیادہ قرآن پاک کی کثرت کریں گے ہمارا ثواب کے درجات بھی بڑھتے جائیں گے. بالکل بالکل بڑھیں گے, کیونکہ رمضان ہے اور ماہ رمضان کے اندر تو نیکی کا ثواب ڈبل کر دیا جاتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. نفل کا ثواب فرض تک, اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. تو آپ ایک آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی اسی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ بہت زبردست گفتگو جاری و ساری ہے, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے. میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا حضرت جاتے جاتے کوئی ایک پیغام, کوئی میسج ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے آپ دینا چاہتے ہو ناظرین کے. میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا چینل ہے موٹیویشن فار آل, اس کے جو ہمارے شاہ زیب بھائی ہیں اور دیگر جتنے رفقا ساتھی ہیں سارے کام کر رہے ہیں, یہ نوجوان لڑکے ہیں. یقین جانے کہ ایک ایسا حسین کام کر رہے ہیں کہ جس کی ضرورت ہے. تو یہ جتنی ویڈیوز آپ دیکھیں تو میں یہ چاہوں گا کہ جتنے جو بھی مقرر آ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں تو ہر ایک کی بات کو نہ صرف سنیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں نافذ بھی کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور جو آپ سوال پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ کمنٹس میں. بالکل ایسا ہی ہے, آپ کمنٹس میں آپ ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں, بلکہ ہمارا انسٹاگرام اور واٹس ایپ نمبر, میرا پرائیویٹ واٹس ایپ نمبر وہاں مینشن ہے, آپ وہاں کانٹیکٹ کر کے بھی اپنا سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ابھی نہیں تو بھائی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو جواب دے دیں گے, ورنہ انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک کے مطابق اگر آپ کا فیڈ بیک اس پہ اچھا رہا تو عید کے بعد ہم اس سیریز کو جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جن علماء کرام جس عالم دین کی ویڈیو میں آپ نے سوال کیا ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سے ہی اس کا جواب دلوا دیں, یا پھر جس عالم دین کا آپ چاہیں کہ بھئی حضرت سے میں جواب چاہتا ہوں تو انشاءاللہ ہم حضرت سے عرض کریں گے کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دے دیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو بس جیسا کہ حضرت نے کہا کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور دیگر علماء کرام کی ویڈیوز جن کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, پوری سیریز آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس سیریز کو دیکھتے وقت آپ ایک ایک بات کو اپنے دل میں سجانے کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں نا اپنے دل کے گلدستے میں سجائیں تاکہ آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے, اور اپنے دوست شاہ زیب معصومی اور اس کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.